अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद, हमारी आपके साथ गुफ्तगू मरहूम शहीद महराब रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से नक़ल शुदा ऐसे सच्चे वाक़यात पर जारी है कि जिन वाक़यात को शहीद महराब ने आइंदा नस्लों के लिए बयान किया ताकि वो इनसे दर्स हासिल करें, इनसे सबक हासिल करें और उनके वजूद में जो कोई मुश्किल पाई जाती है इस दर्स की बदौलत वो अपने वजूद से मुश्किल को बरतरफ करें और मदारिज आलिया तय करें। हमने अपनी गुज़िश्ता गुफ्तगू में मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती की बीमारी का ज़िक्र किया कि जब वो बीमार हुए तो उन्होंने अपने अज़ीज़ से कहा कि शेख मोहम्मद जवाद बीदाबादी से रब्ता करें और फिर उनसे मेरे लिए वजीफ़े का मुतालबा करें। शेख मोहम्मद जवाद बीदाबादी ने कहा कि आप सदका दें, आपकी बीमारी बरतरफ हो जाएगी, और उनकी बीमारी बरतरफ हो गई। और फिर जब दोबारा बीमार हुए तो दोबारा उनके अज़ीज़ ने ख़ुद से शेख मोहम्मद जवाद बीदाबादी को टेलीग्राफ किया और इस मरतबा शेख मोहम्मद जवाद बीदाबाद ने उनका जवाब नहीं दिया, जिससे उनकी मौत भी वाक़या हो गई और उनके अज़ीज़ को भी ये कन्फर्म हो गया कि इस जवाब न देने की बुनियादी वजह यही थी कि शेख मोहम्मद जवाद बीदाबादी को मालूम था कि इस मरतबा उनकी मर्ग और मौत जो है वो हतमी है। ख़ुद मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती एक नहायत ही जलीलुल क़द्र शख्सियत के मालिक थे। ये जो माजरा मैं आपकी खिदमत में नकल करना चाहता हूँ, ये माजरा शहीद दस्तगैब ने सदरुद्दीन महल्लाती से नकल किया है और वो कहते हैं कि जब ये सदरुद्दीन महल्लाती नजफ़ अशरफ इराक़ में गए तो वहाँ इनकी दावत शेखुल इस्लाम शिराज़ी ने की और ये शेखुल इस्लाम शिराज़ी के जब घर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही कुछ उलमा और बुजुर्गान मौजूद थे, जिनमें आयतुल्लाह शेख मोहम्मद काज़िम शिराज़ी भी मौजूद थे। ये आयतुल्लाह शेख मोहम्मद काज़िम शिराज़ी शहीद दस्तगैब के भी उस्ताद हैं और आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद हैं। ये शेख मोहम्मद काज़िम शिराज़ी कहते हैं कि मैंने एक मरतबा मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती के साथ सफ़र किया है शिराज़ का, और इस सफ़र का मैं एक वाक़या आपके लिए नकल करता हूँ जो मेरे लिए हैरत आवर था। माजरा कुछ इस तरह से था कि मैं उनके साथ शिराज़ के सफ़र पे जा रहा था, लेकिन रास्ते में रात के वक़्त जब कारवान कहीं पड़ाव डालता तो मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती अपने लिए एक अलहदा खैमा नस्ब करते और उस खैमे में चले जाते। किसी को इजाज़त नहीं देते थे कि वो उनके खैमे में दाखिल हो। आगा काज़िम शिराज़ी कहते हैं कि मेरे लिए ये नहायत ताज्जुब था कि लोग खैमे में दो दो तीन तीन आदमी इस्तराहत किया करते हैं, आराम किया करते हैं। क्या वजह है कि मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती ख़ुद तन्हा इस खैमे में आराम करने के लिए तरजीह देते हैं और किसी को दाखिल नहीं होने देते? लिहाजा मैंने आगे बढ़कर मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती से सवाल किया तो मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा, जब मैं शिराज़ पहुँचूँगा तब मुझे याद करवाना, मैं आपके सवाल का जवाब वहाँ दूँगा। ठीक है, शेख काज़िम शिराज़ी सवाल नहीं करते हैं। जैसे ही शिराज़ पहुँचते हैं तो अपने सवाल का तकरार करते हैं। मिर्ज़ा इब्राहीम महल्लाती कहते हैं कि देखें, असल में मसला ये है कि रात का एक वक्त मैंने मुअय्यन कर रखा है अपनी ज़िंदगी में कि जिस वक्त में मैं अपना मुहासिबा करूँगा कि तमाम ज़िंदगी में, तमाम दिन भर में मैंने जो आमाल अंजाम दिए हैं, उन आमाल में अगर कहीं मुझसे खुदावंद मुताल की मासियत और गुनाह सरजद हुआ है तो मैं उस गुनाह के खुदावंद मुताल के हुजूर माजरत करूँगा और इस्तिग़फ़ार करता रहूँगा, और अगर मुझसे कुछ नेकी सरजद हुई है तो उस नेकी पर मैं खुदावंद मुताल का शुक्र अदा करूँगा। और ये मुहासिबा मैंने तन्हाई में करना होता है, मुझे किसी के साथ उसमें नहीं बैठना। ज़ाहिर है तन्हा बैठूँगा और अपने तमाम दिन की जो फ़आलियत है, जो सरगर्मी है, उसको मैं अपने जहन में खलवत के अंदर जो है उसका तकरार करूँगा और अपने जहन से उसको गुजारूँगा। जहाँ कहीं मुझे खामी नज़र आएगी फ़ौरन इस्तिग़फ़ार करूँगा, और जहाँ कहीं खूबी नज़र आएगी सजदा शुक्र अदा करूँगा और खुदावंद मुताल से मज़ीद ऐसी तौफ़ीक़ात के हुसूल के लिए तकाज़ा करूँगा।
اس وجہ سے اس تمام سفر میں میں نے کسی کو رات کے وقت اپنے خیمے میں آنے کی اجازت نہیں دی، اور یہ ایک ایسی روش ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ میرزائی شیرازی بزرگ نے مرحوم آیت اللہ قاضی طباطبائی کے والد کو یہ وصیت کی تھی اور یہ نصیحت کی تھی کہ آپ اپنے دن میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ اسی مراقبے کے لیے وقف کر دیں، اور یقینی بات ہے کہ مرزا ابراہیم محلاتی کو بھی یہ مرزائی بزرگ شیرازی کی طرف سے ہی شاید دستور ملا ہو۔ پھر اب جب یہ واقعہ نقل کرتے ہیں آیت اللہ قاظم شیرازی، تو اسی محفل میں شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ آپ نے تو ایک واقعہ نقل کیا ہے، کیا اجازت ہے کہ میں بھی ایک واقعہ مرزا ابراہیم محلاتی سے نقل کروں؟ کہا ہاں آپ بھی بیان کریں۔ اب صدر الدین محلاتی سن رہے ہیں اور مرزا ابراہیم محلاتی سے جو تعلق رکھنے والے ان کے دوست ہیں، جو جاننے والے عزیزان ہیں، وہ واقعات نقل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ماجرا اس طرح سے تھا کہ میں جو ہے وہ عمرے کے لیے مکہ گیا ہوا تھا، واپسی پہ مجھے یہ خبر ملی کہ مرزا ابراہیم محلاتی کی آنکھ میں موتیا آ گیا تھا اور انہوں نے اس کا آپریشن کروایا۔ تو میں مرزا ابراہیم محلاتی کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا۔ جیسے ہی میں گھر گیا میں نے دیکھا درد میں نہایت تکلیف میں مبتلا ہے، لیکن میں نے جب ان سے احوال پرسی کی تو کہا الحمدللہ، خدا کا بہت شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا آپ درد میں تڑپ رہے ہیں اور آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ نہیں بیان کر رہے تھے۔ میں نے اصرار کیا تو مرزا ابراہیم محلاتی کہتے ہیں کہ جس ڈاکٹر نے میرا آپریشن کیا ہے، اگر تم یہ قسم کھاؤ کہ جب تک وہ ڈاکٹر زندہ ہے تم اس ماجرا کو کسی کے سامنے نقل نہیں کرو گے، تب میں تمہیں واقعہ بیان کرتا ہوں۔ میں نے قسم کھائی کہ ٹھیک ہے، جب تک وہ ڈاکٹر زندہ ہے میں کسی کے سامنے اس ماجرا کو ذکر نہیں کروں گا۔ اب جب وعدہ لے لیا تو مرزا ابراہیم محلاتی کہتے ہیں کہ اس ڈاکٹر نے میری آنکھ تباہ کر دی ہے۔ جب یہ آپریشن کر رہا تھا تو مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ڈاکٹر جو عمل کر رہا ہے یہ نادرست ہے اور اس کے نتیجے میں میری آنکھ تباہ ہو جائے گی، لیکن چونکہ وہ عمل شروع کر چکا تھا میں نے اس کے عمل میں رکاوٹ نہیں ڈالی، اور اس کی وجہ سے میری آنکھ تباہ ہو چکی ہے اور اب یہ آنکھ دوبارہ ٹھیک نہیں ہوگی اور میں اسی تکلیف سے درد میں مبتلا ہوں۔ تو اب یہ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ آپ نے اعتراض کیوں نہیں کیا ڈاکٹر سے، لوگوں کو کیوں نہیں بتایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، عزیزوں کو؟ کہا نہیں، اس ڈاکٹر کا عوام کے نزدیک ایک مقام ہے، لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اگر میرے علاج میں اس سے کوئی غفلت ہو گئی ہے نہ چاہتے ہوئے تو میں اسے عوام کے سامنے اگر بدنام کر دوں گا تو عوام اس سے متنفر ہو جائیں گے، عوام ممکن ہے اسے اذیت پہنچائیں، ممکن ہے آئندہ اس کے پاس کبھی علاج کے لیے نہ آئے، اس نے جان بوجھ کر میری آنکھ خراب نہیں کی ہے، غیر دانستہ طور پر اس سے یہ عمل سرزد ہوا ہے، لہٰذا میں اس کی معاشرے میں آبرو ریزی نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس کے مقام کو محفوظ رکھنا چاہتا ہوں، لہٰذا آپ سے بھی یہ وعدہ لیا ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں کبھی کسی کے سامنے جب تک یہ ڈاکٹر زندہ ہے اس واقعے کو نقل نہیں کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد مرزا ابراہیم محلاتی کی دوسری آنکھ میں بھی موتیا ہو جاتا ہے، اور یہاں اس مرتبہ برطانیہ کا ایک ڈاکٹر آتا ہے جو ان کی آنکھ کا علاج کرے۔ یہ آنکھ کا علاج تو وہ کر دیتا ہے، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ دوسری آنکھ جو آپ کی خراب ہے مجھے اجازت دیں، میں اس کا بھی معائنہ کرنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے علاج سے آپ کی یہ آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ تو مرزا ابراہیم محلاتی اجازت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس آنکھ کو ایک مسلمان ڈاکٹر کی غفلت کی وجہ سے خراب کر دیا گیا ہو اور وہ آنکھ خراب ہو جائے، وہ آنکھ اگر ایک غیر مسلم ڈاکٹر ٹھیک کر دے اور اس کا علاج کر دے تو اس سے مسلمانوں کی انسلٹ ہوگی اور مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہوگا، لہٰذا میں مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کی خاطر ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ کوئی غیر مسلم میری اس آنکھ کا علاج کرے، ولو اس کے علاج سے میری یہ آنکھ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو سکتی ہو۔ میں اسلام اور مسلمین کی سربلندی کی خاطر کسی غیر مسلم سے اس آنکھ کو ٹھیک کرانے کے لیے رضامند نہیں ہوں، لہٰذا اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اور پھر مرزا ابراہیم محلاتی اسی درد میں اور اسی تکلیف میں جو یہ آنکھ کی ان کی ہوتی ہے،
اسی میں ہی وہ بیمار رہتے ہیں، اور وہ واجرہ جو میں اپنی گزشتہ داستان میں آپ کے سامنے نقل کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ شیخ جواد بیدابادی سے رابطہ کیا جاتا ہے اور ان کے درد میں افاقہ ہوتا ہے، قدرے بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ ان کا یہ درد واپس پلٹ آتا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے مرزا جواد بیدابادی سے جب رابطہ کیا جاتا ہے تو اس دفعہ وہ کوئی جواب نہیں دیتے، اور یہ ان کی حتمی موت کا وقت ہوتا ہے۔ مرزا ابراہیم محلاتی کی جب موت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں، اور باقاعدہ سورہ حشر کی آخری آیات کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اس آیت پہ پہنچتے ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام، تو یہ سلام کے کلمے پر پہنچتے ہیں اور ان کی روح ان کے بدن سے مفارقت اختیار کر جاتی ہے، اور یہ ایسی موت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مرزا ابراہیم محلاتی کو موت آتی ہے۔ ہم سب کی یہ آرزو ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، ہمیں قرآن مجید کا ذکر کرتے ہوئے ہماری روح کو اس دنیا سے رخصت کر، اور ہماری موت اس اچھے انداز میں ہو۔ ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا کہ مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ مرعشی نجفی جب ان کا آخری وقت آیا تو وہ زیارت جامع قبیلہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور اسی وقت ان کا انتقال ہوتا ہے، اور وہ ان نورانی کلمات کی تلاوت کر رہے تھے حضرات اہل بیت علیہ السلام، اور جب اس کلمے پہ پہنچے بکم فتح اللہ و بکم یختم، تو یختم بھی اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور ولایت کے کلمات کو ادا کرتے ہوئے ان کی روح ان کے جسد اطہر سے جدا ہوتی ہے اور مفارقت اختیار کرتی ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ خداوند متعال بھی ہمیں ایسی ہی موت عطا فرمائے۔ اللہم اجعل خاتمۃ امرنا خیرا بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ اب یہ مرزا ابراہیم محلاتی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور نجف اشرف عراق میں ظاہرہ اس وقت تو کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ فوراً اخبار کو منتقل کیا جا سکے، تو عراق میں مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ سید عبدالہادی شیرازی اس ماجرا کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرزا ابراہیم محلاتی کے انتقال کی خبر مجھے خواب میں ہوئی۔ میں سو رہا تھا کہ عالم رؤیا میں نے ملک الموت کی زیارت کی، اور ملک الموت کے ہاتھ میں ایک گلدستہ ہے۔ میں نے ملک الموت سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں شیراز سے آ رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے شیراز سے آ رہا ہے تو کسی کی روح قبض کر کے ہی آ رہا ہوگا۔ میں نے سوال کیا کہ کس کی روح قبض کر کے آئے ہو؟ تو کہا مرزا ابراہیم محلاتی کی روح قبض کی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ان کی روح کو کیسے قبض کیا ہے؟ کہا اسی گلدستے سے میں نے ان کی روح کو قبض کیا ہے۔ اب مرجعیت عظمیٰ سید عبدالہادی شیرازی کہتے ہیں کہ میں نے آغا ملک الموت سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ مرزا ابراہیم محلاتی کا مقام کیا ہے؟ تو ملک الموت مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے صرف اتنا ہی نقل کر دیتا ہوں کہ جبرائیل 70,000 ملائکہ کی ہمراہی میں مرزا ابراہیم محلاتی کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اور میں نے پھر وجہ پوچھی کہ مرزا ابراہیم محلاتی کے استقبال کے لیے جبرائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ بتائیں ایسی کیا وجہ تھی؟ مرزا ابراہیم محلاتی کیا کرتے تھے کہ ان کے استقبال کے لیے جبرائیل کو آنا پڑا؟ کہا وہ زیارت عاشورہ کی تلاوت جب کرتے تھے تو 100 مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر وہ لعن کا جو عمل ہے وہ باقاعدہ اس آداب کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، اور پھر حضرات اہل بیت علیہ السلام پر جو صلوات کا 100 مرتبہ کا عمل ہے اسے بھی انجام دیا کرتے تھے، اور زیارت عاشورہ کو مکمل آداب کے ساتھ مکمل طریقے سے وہ پڑھا کرتے تھے، جس کے نتیجے میں جبرائیل 70,000 ملائکہ کے ساتھ اس زمین پر آئے ہیں تاکہ ان کا استقبال کریں۔ تو عزیزان، اس داستان سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اپنے اعمال کا مراقب ہونا چاہیے، اور رات کو مراقبہ کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رات کے وقت سارے دن اپنے اعمال کے اوپر مراقبہ کیا جائے، رات کے وقت محاسبہ کیا جائے۔ مراقب ہوں کہ انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور محاسبہ کریں کہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد تو نہیں ہوا ہے رات کے وقت، دن کے وقت، اور اگر گناہ ہوا ہے تو فوراً استغفار کی جائے، اور اگر اچھے اعمال ہیں تو خداوند متعال کا شکر ادا کیا جائے۔ اور دوسرا، اس داستان سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں اپنی تمام زندگی میں
حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت عاشوراء کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس زیارت کو انجام دینا چاہیے، اور باقاعدہ آداب کے ساتھ مرحوم آیت اللہ بہجت بھی اس زیارت کو اپنے مکمل آداب کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے۔ اگر انسان اس کی روٹین کر لے تو یہ انسان کی زندگی میں زیادہ وقت اس سے نہیں لے گی۔ ہماری گفتگو شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جانب سے نقل شدہ ایسے ہی سچے واقعات پر آپ کے ساتھ جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔